अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। बहुत अफसोस की बात है कि आज के दिन, वैसे ही कभी भी हो तो अफसोस की बात है, लेकिन आज के दिन आपने देखा कि अब तक खबरें आने तक 60 लोग शहीद हो चुके हैं। 2 मसाजिद में, एक जो हंगू में हमला हुआ और दूसरा मस्तुंग के हमले में दहशत गर्दों के हवाले से वो बताया जा रहा है कि कम से कम 50 लोग शहीद हो गए हैं। और जो हंगू का है, अभी खबरें आने तक उस मस्जिद के मलबे के नीचे बताया जा रहा है कि 30-40 लोग जो हैं दबे हुए हैं और 5 के शहीद होने की खबर आ रही है। तो उस पर भी बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और बस इसी पर बात ये कर सकते हैं हम कि जो असल में मोजज़ा था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी, वो बड़ा मोजज़ा था कि आप किस तरीक़े से अल्लाह का पैगाम अपने किरदार पर किस तरह उसको लागू करते थे। जो तहज़ीब, सब्र और इस्तदलाल, और यानी कि आप लफ्ज़ों में तो नहीं ये बात डाल सकते, लेकिन अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को ये कहना मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि शायद अगर निस्फ़ ईमान सफाई कहा जाता है तो हमें लगता है कि फिर निस्फ़ ईमान तहज़ीब भी है, मुहज़्ज़ब होना भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जहाद नफ्स जो है वो सबसे बड़ा जहाद है, वो बड़ा अहम है। अब कहाँ तक कर पाएंगे हम, वो तो देखेंगे। उस दिन हमने देखा कि हमारे अपने टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, यानी एक टेलीविज़न चैनल पे देखा आपने 2 एनालिस्ट ने किस तरह एक दूसरे की कुटाई की। कमाल है, ये तो बस जितना कहा जाए उतना कम है। हम चलते हैं आज के मामलात जो हैं। आज के मामलात पे एक तो बात करेंगे हम आगे जाके प्रोग्राम में, अफ़गानिस्तान से जो एक थ्रेट है, दहशत गर्दी की थ्रेट क्या है, ये एक बड़ी रियलिटी है। उसके साथ साथ नाज़रीन 2 और मामलात हैं। एक तो ये भी आप सुन रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे बड़ी 2 टोक अल्फाज में कि पीटीआई जो मई 9 में लोग मुलव्वज़ हैं वाक़यात में, उनको इलेक्शन में नहीं इजाज़त देनी चाहिए कि वो हिस्सा लें। और दूसरा ये कि जो फैज़ाबाद का धरना था, उस केस पर हमने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई, उस पर भी बात करेंगे। तो आपको मेहमानों का तारुफ़ कराते चलें। आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मतीउल्लाह जान, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम करते हैं अपना सहाफ़ी, यूट्यूब चैनल है MJTV। थैंक यू मती प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रेसिडेंट हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया मालिक फॉर जॉइनिंग अस। और शुएब शाहीन साहब हैं, मेंबर PTI कोर कमेटी, सीनियर लॉयर हैं, PTI के मेजर केसेस में इस वक्त उनको रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं मती, ज़रा ये बता दीजिएगा, जो अगर हम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें, ये सुन लीजिएगा, एक मरतबा सुना देते नाज़रीन आपको राना साहब ने क्या कहा। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म वो फेस करना होगा। साफ के कटहरे में लाया जाएगा, लाया जा रहा है। बेगुनाह है तो बरी हो जाए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिले। किसी जगह पे ये रायत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा बाद में हिसाब किया जाए, इसे आप इलेक्शन लड़ने दिया। जी मती, देखें, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वज़ीर दाखिला, वो जिस एतमाद और कॉन्फिडेंस से अब 9 मई के वाक़े का ज़िक्र करते हैं, उसी एतमाद और कॉन्फिडेंस से काफ़ी अर्सा पहले ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम भी लेते थे। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठ के पहले भी तकरीरें की, अभी हाल ही में दोबारा नाम भी लिया, और फिर अपने एक साबिक MNA के ज़रिए उसकी वज़ाहत करवा दी कि नहीं, हम तो एहतसाब नहीं चाहते। ये मैं जावेद लतीफ़ साहब के उस बयान का जिक्र कर रहा हूँ जो बाद में उन्होंने दिया और जो रिपोर्ट भी हुआ कि हम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं चाहते, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका एहतसाब चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी ही गैर मंतकी बात है, क्योंकि अगर सिर्फ 9 मई के टोले का, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो एहतसाब चाहते हैं, फिर तो ऐसे एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं है नसीम। क्योंकि एक सियासतदान को, और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ की मैं बात करूँगा जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको अगर सिर्फ 9 मई ही नज़र आ रहा है
تو 9 مئی سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا تھا. 9 مئی سے پہلے 2014 کا دھرنا ہوا تھا, 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں خفیہ کیمرے پکڑے گئے تھے, بہت کچھ ہوا, پاناما کا کیس بنا تھا. تو وہ سب کچھ بھول کے اگر نواز شریف صاحب یا اب ان کے وزیر داخلہ صرف اور صرف 9 مئی کے اوپر زور دے رہے ہیں, تو ذرا امیجن کریں کہ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو پھر ان کے پاس کیا ہوتا عوام کو بیچنے کے لیے. کیا اس ملک میں صرف 9 مئی رہ گیا ہے سیاست کرنے کے لیے, اور کیا اب آئندہ الیکشن میں صرف 9 مئی ڈسکس ہوگا؟ آپ کریں, لیکن میرے خیال میں پوری بات کریں, پورا سچ بولیں, اور اگر احتساب ہونا ہے تو بھدی آواز میں گانے والے کو نہیں, بلکہ اس محفل میں اس گانے کو جو بندہ لایا ہے اس کا پہلے احتساب کریں. اس کا بھی پورے سیاقوں سے باق کو لے کے چلیں. جی آپ مالک, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو براڈر پی ایم ایل این کی اس وقت تھرسٹ ہے؟ پہلے تو میں کوئک کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو آج قتل و غارت ہوئی ہے, یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے, یہ بڑا عرصہ اس ملک میں اسلام کا نام بیچا گیا, حکومتوں نے بھی, نان اسٹیٹ ایکٹرز نے بھی. یہ پاکستان کو افغانستان پہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, ٹریڈ سے متعلق جو لوگ یہاں پہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک پالیسی بن رہی ہے 1.1 ملین انلیگل کو واپس بھیجنے کی. ہماری بہت شکایتیں ہو رہی ہیں اسٹیٹ لیول پہ. تو میرا خیال ہے یہ ریاکشن اب ہمیں نظر آئے گا اور بھی تیزی آئے گی. تو اس میں سے اسلام چھوڑ دیجئے, جو رسول پاک کی یوم ولادت پہ یہ کرے وہ مسلمان تو کہیں سے بھی نہیں ہو سکتے, تو انسان بھی نہیں ہو سکتے. بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. جو ابھی آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو کل جو آیا ہے وہ گیلپ سروے بھی, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی کانٹراڈکٹری بھی ہیں اور کلیئر بھی ہیں. ایک چیز تو کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں بھی, پنجاب میں اور کے پی کی دونوں جگہ مسلم لیگ 2nd نمبر پہ ہے. بلکہ اور ڈفرنس بھی جب 2nd میں کہتا ہوں اوورال پاپولیرٹی میں, تو وہ کوئی ڈبل دا پوائنٹ ہے. اگر یہ 20% پہ ہے تو 42% پہ پی ٹی آئی ہے. تو یہ تو کلیئرٹی ہے. لیڈرز کی پاپولیرٹی دیکھیں, بڑی اس میں سرپرائزنگ ڈیٹیل آئی ہے, جس میں عمران تو 1st نمبر پہ ہیں, وہ کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا. 5ویں نمبر پہ میاں صاحب ہیں. ایون ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں سعد صاحب, وہ نمبر 2 ہیں. 3rd میں شاید پرویز الہی صاحب ہیں, اور تو اور شاہ محمود قریشی میاں صاحب سے اوپر ہیں. اچھا, لیڈرز کی جہاں تک ہے, جب ووٹرز کی بات ہوتی ہے تو ووٹ نہیں ڈالنے ٹی ایل پی کو, وہ 4% ہیں. اس میں پی ایم ایل این 2nd نمبر پہ ہے. تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این کی اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. نواز شریف صاحب کی اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ عمران خان ہے. یہ ہیں 2 کلیئر جو اس وقت ڈیٹا بھی ثابت کر رہا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے, تو پھر اسی سانس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں. یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز کوئٹ پرو کو ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو شاید پہلے یہ یقین تو تھا کہ پی ایم ایل این انڈسپینسیبل ہے فیوچر پاور پلان کے اندر, بالکل ٹھیک ہے, لیکن شاید پی ایم ایل این کا انڈسپینسیبل ہونا اور نواز شریف کا انڈسپینسیبل ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اور جب اسی لہر میں انہوں نے وہ بیان دیا, جو بھلے جو مرضی کے پی ایم ایل این جو مرضی کہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں آئے اور کوئی پیغام لے کے نہیں گئے, تو عقل نہیں مانتی. ہم بھی سارے اسی جگہ پہ, ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے بوڑھے ہو گئے ہیں اسی جگہ, یہ دیکھتے تجربے بار 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 بار, تو ہمیشہ سچ نکلتا ہے 2-4 مہینے کے بعد. جس دن نواز شریف صاحب نے وہ بیان دیا تھا جس کا متی ابھی ذکر کر رہے تھے, شہباز صاحب لنڈن میں ہی تھے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا تو وہیں ہو جاتا, اور ان کا پاکستان ڈیش کر کے آنا, پھر واپس ہی ہیڈ ٹو ڈیش بیک. اس کے بعد جیسے متی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے بعد پرویز میاں لطیف صاحب سے ایک سٹیٹمنٹ 2nd دلوانا. اور جاوید لطیف صاحب کو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سینئر اس طرح ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کو وزیر بنایا تھا, شہباز شریف صاحب کے وہ کیمپ میں نہیں ہیں, ان کو وزیر بنایا تھا, لیکن ان کو پورا 16 مہینے کوئی محکمہ نہیں دیا گیا تھا. تو وزیر تو بنوا دیا ان کو مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ, لیکن عہدہ پھر بھی شہباز شریف نے نہیں دیا تھا. وہ ایک ساؤنڈنگ بورڈ ہے. میں تو جب بھی دیکھتا ہوں, جاوید لطیف صاحب کی بات سنتا ہوں, تو میں اس سے یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی تازہ ترین سوچ. پہلے جب نواز شریف صاحب نے بیان دیا تو آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف صاحب وہاں تھے, انہوں نے باہر نکل کے آفس کے لوگوں سے, میڈیا سے بات کی تھی اور اسی کو 100 سیکنڈ کیا تھا. اب جب بیانیہ بدلا تو تب بھی جاوید لطیف صاحب سے دوسری بات کروائی گئی, جس کو پھر ایکو کیا
فارمر انٹیریئر منسٹر نے، زبیر نے، باقی لوگوں نے، کہ جی بالکل 9 مئی، یعنی کہ کوئٹ پرو کو یہ ہے کہ ہم وہ بات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ عمران خان اینڈ پارٹی یہ کسی قیمت پہ الیکشن میں فعال طور پہ نہیں آ سکتے. آئی تھنک یہ نیا کوئٹ پرو کو ہوا ہے سیٹ. پہلے بھی جو عمران صاحب کے اپنے پرابلم تھے ود دا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن آئی تھنک اس میں جب میاں صاحب نے بیان دیا تو کچھ ڈاؤٹس آئیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا، یو کانٹ رن ود دا ہنٹ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رن ود دا ہیئر، یہ ہو نہیں سکتا. سو آئی تھنک وہ اب بیانیہ بدل گیا ہے، کوئٹ پرو کو آیا ہے، اور اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائز. دیکھیے میاں صاحب کا ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے یہی کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک میاں صاحب ہیز ناٹ واک دا ٹاک جس کو آپ کہتے ہیں. وہ ہمیشہ بیانیہ تو ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل ورک میں بات آتی ہے تو بدل دیا جاتا ہے. یہی باجوہ صاحب میں تمام نقائص تھے، پھر انہی کے ایکسٹینشن میں ان کا کی رول تھا، ایکسٹینشن دلوا دی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا وہ ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ پھر ہٹا دیے جائیں گے، اسٹریٹجی تھی. تو بھائی اگر آپ کی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہٹ سکتی راستے سے، یا کم از کم ڈس فنکشنل نہیں ہو سکتی، اسی سانس میں آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اور یہ سب کو پتا ہے نسیم کہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کل کی سابقہ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو وہ تو یہاں پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے والا. سو آئی تھنک یہ صرف باتیں ہیں، اور مجھے اس بیانیہ واز مور لائک آئی تھنک آف دا کاف اور واٹ ایور، لیکن یا شاید ڈیلیبریٹلی ہو کہ ہم اس کے بدلے کوئٹ پرو کو میں انشور کر لیں کہ کہیں نرمی نہ آ جائے ٹورڈز عمران اور ٹورڈز پی ٹی آئی. میرا خیال انہوں نے سیل کیا ہے کہ جو ایکسٹریم کانفرنٹریشن ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو کم نہ ہونے دیا، کم نہ ہونے دیں. ٹھیک، ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے پاس اس وقت. شعیب صاحب، بات یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک اتحاد، جیسے بھی مالک نے بڑی تفصیل میں ایکسپلین کیا کہ وہ اتحاد کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈز پی ٹی آئی سی دس؟ پی ٹی آئی کو کوئی گنجائش نظر آتی ہے کسی طرف سے کہ اس میں کوئی ان کے لیے راستہ نکلے آگے کا؟ دیکھیں نسیم، مالک صاحب اور مطیع اللہ جان نے اچھی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے ان کا تجربہ اور تجزیہ ہم سے بھی بہتر ہوتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے صحافت کی زندگی میں ہم سے، ظاہر ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم تو اپنی پارٹی کے حوالے سے صرف دیکھتے ہیں. میں لیکن آج کی ریفرنس کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. جو ہنگو اور مستونگ میں ہوا وہ بھی آج عید میلاد النبی کا موقع ہے، وہ بڑا قابل افسوس ہے. اور ساتھ میں ایک یاد بھی دلانا چاہتا ہوں اپنی ایجنسیز کو جن کا یہ کام ہے، تو تھوڑی سی فرصت اس طرف بھی دے دیں، کیونکہ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے. اس لیے آپ اپنی پراپر ڈیوٹیز پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ. اچھا، اگر آپ اجازت دیں شعیب، مجھے تھوڑی بریک لینے دیں. میں آپ کو چاہتی نہیں کہ بیچ میں آپ کو ٹو آسک یو ٹو اسٹاپ ان بٹوین. تو ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آئیں گے، شعیب شاہین صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ تینوں گیسٹ ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سچویشن پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، اور جو فیض آباد دھرنا جو اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی کورٹ میں اس وقت، جو چیف جسٹس صاحب اس کیس کو لے کے آگے بڑھے ہیں. 1 نومبر کی ڈیٹ ہے. شعیب شاہین صاحب، پی ٹی آئی کے معاملات پہ ذرا آتے ہیں واپس. جی، ایک بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے سنائی، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں یا ہائی کورٹ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو، جو بھی ملزمان ہیں ان کی نظر میں، کہ جناب ان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا. بھائی اس لحاظ سے تو آپ جس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے قانون بنا دیجیے. whosoever is involved in any kind of criminal case یا کوئی بھی کسی قسم کے کیس میں ہوگا تو he will be disentitled, he will not be eligible to contest the election. ٹھیک ہے، لیکن قانون یہ نہیں کہتا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کوئی بھی شخص ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا اور ان کی خواہش کا اظہار کر دینا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب لوگوں کو اٹھایا، جیلوں میں ڈالا، 15 دفعہ ضمانتیں ہوئیں، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب فورس ڈس اپیرنس شروع ہو گئی ہے.
بندے کو اٹھاؤ, عدالت میں پیش نہ کرو. پچھلے 1-2 مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو عمران ریاض والا شروع ہوا, اللہ نے زندگی رکھی تھی, وہ واپس آ گیا. آج ایک بندے کو اٹھایا, واپس کر دیا 150 دن کے بعد, کل کسی اور صحافی کو اٹھائیں گے, کسی اور پولیٹیکل ورکر کو اٹھائیں گے. آج صداقت عباسی کو اٹھایا ہوا ہے, عثمان ڈار کو اٹھایا ہوا ہے, فروخ حبیب کو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا. اس کے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو 2 دن بعد پیش کر دیا گا, جن کو اٹھایا تھا گوادر پولیس نے. لیکن فروخ حبیب ابھی تک لاپتہ ہے. آج کی ڈان کی رپورٹ ہے کہ جناب وہ گرفتار ہو گیا ہے. یہ جان اچکزئی کی اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن اگر ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق اس کو چلایا جائے, عدالتوں کے احترام کیا جائے, اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, آئی ہیو گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے جو مسائل ہیں آپ نے ان کی نشاندہی اور آپ نے الیبریٹ کر کے بتایا, اور آپ کا مین پوائنٹ یہ ہے, متی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون تو یہ نہیں کہتا جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. کوئکلی اور رسپانس بفور آئی گو ٹو مالک آن دس. نسیم, پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا جو مالک صاحب نے بھی ڈسکس کیا گیلپ پول کے حوالے سے. میرے خیال میں یہ جو پول ہیں یہ تو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں ضابطہ اخلاق جاری کیا تھا, اس کے خلاف, یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, اور یہ بڑے گمراہ کن اور مس لیڈنگ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں. اب میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ایسے پول بھی ہوئے اس ملک میں جن کو آپ گیلپ پول بھی کہہ سکتے ہیں, کہ جنہوں نے جنرل مشرف کو 98% پاپولر قرار دیا تھا اس ملک میں. اور ابھی اس وقت جو پول ہوا ہے اس میں ایک غیر ضروری طور پہ ایپل اور اورنجز کا موازنہ کیا گیا, اور کہا کہ فوج 88% جو ہے وہ پاپولر ہے, پاپولیرٹی ہے اس کی. میرے خیال میں فوج, کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کی پاپولیرٹی کو تو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے, بیکاز ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں, وہ 88 کیوں, وہ 100% فوج کے ساتھ ہے. مگر ان کا جب آپ موازنہ سیاستدانوں سے کرتے ہیں تو فوج کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں مذاق خیز قسم کی ایکسرسائز ہے یہ, خاص طور پہ گیلپ پول. اور دوسری بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ نواز شریف, میں ڈس ایگری کرتا ہوں مالک صاحب سے, نواز شریف انڈسپینسیبل نہیں ہے, کوئی بھی سیاستدان انڈسپینسیبل نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں انڈسپینسیبل جنرل باجوہ ہے, اس ملک میں جنرل فیض ہے, کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ انڈسپینسیبل, وہ سب انڈسپینسیبل ہیں. مگر کیا ہے کہ وزیر اعظم بھی ڈسپینسیبل ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی, بلکہ پوری کی پوری جماعت ہی فارغ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں مالک کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بنا رہے ہیں. وہ بے شک بنا رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں اپنی رائے بھی تو دینی چاہیے نا. صرف یہ نواز شریف جیسے بھی ہے, میں نے خود ان کا کہا کہ ان کی پالیسی دوگلی پن کے شکار ہے, میں نے خود کہا, لیکن ہم لوگوں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے, جو لوگ ہمیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط, نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ بات غلط نہیں ہے, لیکن وہ جس طریقے سے بھول جاتے ہیں اور پھر بار بار دہراتے ہیں وہ غلط ہے. تو بات تو ان کی صحیح ہے, وہ 9 مئی کے اوپر جو فوکس کر رہے ہیں, میں نے بھی یہی کہا کہ صرف 9 مئی کا ایشو نہیں ہے اس ملک میں, اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا, مگر ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ ایک تو سیاستدانوں سے کمپیٹ کرے یا ان کے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آئے. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. الیکشن سے پہلے اس طرح کے گمراہ کن جو سروے ہیں, ان سروے کو جس طریقے سے ہم پبلسائز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی ہی مس لیڈنگ ہے. ٹھیک, اچھا جی, وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو کیا کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب, جو آپ نے پہلے پوچھا تھا, سوری میں نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وہ ہی از ناٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, جی وہ بتائیں کہ کون رہ سکتا ہے اندر اور کون الیکشن. ویسے تو سچی بات ہے, اس ملک میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے نام تو بہت زبردست ہیں لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. یہ بڑے ہی ایک مذاق خیز سچویشن ہے, کیونکہ 2018 میں بھی الیکشن کمیشن تھا, 2014 میں بھی سپریم کورٹ تھی, اور ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس امتا بندیال کے انڈر بھی سپریم کورٹ تھی. تو کافی حد تک اداروں پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے, مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں جب الیکشن ہوں گے تو کیا اس میں سیاسی جماعتوں کو فری اینڈ فیئر اپرچونٹی ملے گی تمام جماعتوں کو یا نہیں. اور مذائقہ خیز تو وہ بھی ہے نا جو آپ بھی, یعنی کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی ان کا مقابلہ ان سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ان سے نہیں, لیکن جس طرح سیاسی جماعتیں آپس میں بٹی ہوئی ہیں, ایک تو ہے نا الیکشن میں بٹی ہوں مالک نسیم, یہ تو بٹی ہونا ضروری ہے جمہوریت میں. وہ الیکشن میں بٹنا اور ہے, لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھاگ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں, تو وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا. ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا چاہیے نواز شریف, یہ کہہ دینا کہ وہ ادھر جائیں گے اور یہ ان کی مجبوری ہے, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں کوئی پوزیشن لینی چاہیے. بالکل, آئی ایگری ود یو. جی مالک آپ بتائیں جی, کدھر اب ہم کھڑے ہیں؟
پول کی ٹائمنگ اور کانٹینٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پول میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر عمران خان ہے اور آرمی ہے, لیکن وہ دو موسٹ پاپولر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. پول میں پھر یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ موسٹ پاپولر ٹی ایل پی ہے. اب ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی ریویو شروع ہو گیا ہے, اور جو آپ کو یاد ہوگا جو دھرنا کیس میں اگر اسپیسیفک نام لے کے کسی کا ایکشن لینے کا کیا گیا تھا وہ ٹی ایل پی تھی. بالکل. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری رائٹ ونگ ریلیجس ایکسٹریم جماعتوں کی سپورٹ کہاں سے ہوتی. بالکل بالکل. اب ایک تاثر اس پول سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کل کو کوئی ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن ہوگا تو شاید بڑا مشکل ہو, امن و امان کی صورتحال بن سکتی, بیکاز وہ تو سیکنڈ موسٹ پاپولر اینٹی ہے پاکستان میں. تو اس پول کی بڑی چیزیں انٹرسٹنگ ہیں. اور ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جہاں پہ دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی انوالومنٹ, زیادہ انوالومنٹ کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. تو پنجاب میں ان پرٹیکولر بہت زیادہ اس کے حق میں ووٹ آیا, تمام جگہ پہ آیا لیکن پنجاب میں بہت زیادہ آیا. تو یہ پول کافی کس پہ آیا ووٹ کے فوج کے رول کے اوپر, گریٹر رول فار آرمی, سپورٹ فار دی آرمی, سپورٹ گریٹر رول فار آرمی. اچھا گریٹر رول فار آرمی. اچھا سپورٹ تو بہت ہائی ہے, گریٹر رول بھی ہے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کافی دنوں سے پولز بند تھے, الاؤ بھی نہیں ہوئے. آپ کے پاس آتی ہوں شاہین, لیٹ ہم فنش, آپ کے پاس آتی ہوں. جی, یہ جو پول ہے, یہ پول مجھے بڑا مزدار قسم کا ڈیزائن پول نظر آ رہا ہے, جس میں 3-4 سرٹن انڈیکیشنز آپ کو آ رہی ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے. میں اس لیے اس پول کو کوٹ کر رہا تھا, اس لیے نہیں کہ مجھے اس پول پہ یقین ہے, بلکہ اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں اور جس قسم کے کوشچنز اس میں فریم ہوئے میں نے آج تک پہلے کسی پول میں نہیں دیکھے. سو یہ ایک پری کرسر سا مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر اب سامنے آ گئی ہیں. ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والا حساب بن گیا ہے. پی ایم ایل این کا اس پول میں ایک اور بتایا یہ گیا کہ اگر پی ٹی آئی نہیں الیکشن میں حصہ لیتی تو قریباً 25% جو ووٹرز ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیں گے. سو اب پی ایم ایل این کو بہترین وائبل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پارٹی وہ نہیں ہوتی, جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پارٹی نہیں ہوگی, وہ تو بہت بلیٹنٹ کام ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کیسے بین کیا جائے گا, تو اس کا ووٹ بھی بینک اس کو چاہیے. لیکن ایک چیز آپ کو بار بار نظر آتی ہے, چاہے یہ پول ڈیزائنڈ ہے یا جو بھی ہے, یا جو زمینی حقائق ہیں, کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کسی بھی طرح پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ نہیں بن سکتی, الیکشن نہیں جیتا ساتھ تک. اب آئی تھنک اب اسٹیبلشمنٹ کو اب رول اپنا بڑی دھیان سے اور بڑی کلیئرلی ان کو سوچنا پڑے گا وہ کتنا بوجھ اٹھائیں گے. ایک پوائنٹ آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حد سے زیادہ سپورٹ کیا تھا خان صاحب کو, اور ان کا بوجھ اپنے پہ لے لیا تھا, اور اس کا پھر انہوں نے نتیجہ بھگتا. چلیں تو پھر پاپولر ہیں. اب اگر ان پاپولر ایلیمنٹ کا یہ بوجھ اپنے پہ سارا لے لیتے ہیں, دین تھنگس کوڈ ایزلی گو ساؤتھ. تو یہ بڑی اس وقت ہم ایک ڈیلیکیٹ سچویشن میں آ گئے ہیں. ہاں معاملات تو ناظرین اب سن رہے ہیں یہ تمام گفتگو. بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات ہے کہ جتنی بھی کیلکولیشن جو بھی کر لے, سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اٹل ہیں, اور کیا از دیر این ایلیفنٹ ان دا روم جس پر بات زیادہ ہو نہیں رہی. بریک کے بعد آتے ہیں اور اس ایلیفنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 25 سال سے ایک اسکرپٹ کی بات ہوتی رہی ہے. ہم لوگ جب پالیٹکس پر بات کرتے ہیں اس کو اینالائز کرتے ہیں, اور اب جو بات ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے وہ یہ کہا گیا جی فوج جو ہے سیاست سے بالکل باہر ہے. تو سوال یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں ہمارے اینالسٹ سے, تو کیا ہم کہیں کہ اسکرپٹ کا دور ابھی تک جاری و ساری ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر اسکرپٹ کا دور جاری و ساری ہے, اگر ہم اینالسٹ کی بات سنیں سب کی, تو پھر کیا کوئی اور بھی فیکٹر ہے, یا is there an elephant in the room? Is Justice Qazi Faiz Isa, is the Chief Justice of Pakistan, ان کا کوئی اس سب میں رول بنتا ہے یا نہیں؟ کوئکلی آپ کے پاس آتی ہوں, پھر میں جاؤں گی. شعیب شاہین صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. نسیم, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, جو ان کے سامنے بہت امپورٹنٹ کچھ کیسز ہیں, اگر ان کیسز میں جیسا کہ فیض آباد دھرنا کیس ہے, ان کیسز میں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اپنے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرواتے ہیں, تو ایلیفنٹ آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائے گا, اور ایلیفنٹ کو بھی بند کیا جا سکے گا جو اس کی اصل جگہ ہے. کیونکہ نہ تو یہ ملک جنگل ہے,
اور نہ ہی جنگل کے جانوروں کو جو ہے ایسی آبادی والے علاقوں میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان کی جگہ یا تو ہے یا پھر جنگل ہو سکتا ہے, اور جنگل میں بھی ان کا بڑا اہم رول ہے. جنگل جو ہیں ہماری حیات کے لیے, ہماری حیاتیات کے لیے بڑے اہم ہیں, اور اگر وہ جنگل نہیں ہوں گے تو انسان بھی نہیں بچے گا. تو میرے خیال میں جو جس کی جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے سامنے لگے ہوئے جو اہم معاملات ہیں ان کو ٹیک اپ کریں. اور ڈیفینیٹلی میں نے آج ہی, بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں, عمران ریاض سے میری فون پہ بات ہوئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا جس طریقے سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں, میں نے ابھی سوشل یہ میڈیا متی اس کا جواب دے دیں, یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں کہ ان کی زبان میں بہت بالکل لکنت ہے جناب, اور مجھے بہت دکھ ہوا. اور میں نے آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے فل کورٹ بٹھا کے تو لائیو دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. تو آزادی رائے اور صحافیوں کو جو ہراساں کرنے والا کیس تھا جو جسٹس اعجاز الحسن سے کیس ان سے لے کے اعجاز الحسن صاحب کے سامنے رکھ لیا گیا تھا, اس کیس کو لگائیں بند نہیں ہوا. اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا. دکھائیں فل کورٹ بیٹھے یا 4 ججز بیٹھے, لائیو دکھائیں, بلائیں سارے صحافیوں کو کہ جو اغوا ہوئے, جن پہ تشدد ہوا, یا ان مقتول صحافیوں کے لواحقین کو بلائیں اور لائیو دکھائیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اداروں کو اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شعیب شاہین صاحب جی دیکھیں, ایک تو جو وطی اللہ جان نے کی, میں اس کی بات کو آگے لے کے چلوں, اگر ایک بات کر کے پھر میں دوسری بات پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر صحافی آزادی صحافت اور انڈیپینڈنٹلی اپنا کام نہیں کرے گا تو آپ معاشرے کی تباہی اپنے ہاتھوں سے خود کرنے جا رہے ہیں. اور آج بھی مجھے بتائیں, ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو ایک کنوکٹڈ بھی ہے, ایبسکانڈر بھی ہے, اشتہاری بھی ہے نواز شریف, اس کی خبر بھی چلا سکتے ہیں, اس کی تصویر بھی چلا سکتے ہیں, اس کے لیے سب کچھ جائز ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. لیکن خان کا نہ نام لے سکتے ہیں, نہ تو اس کی تصویر چلا سکتے ہیں, نہ اس کی خبر چلا سکتے ہیں. آج بھی چلیں, ہم پہلے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتے تھے نا کہ جی وہ تو بڑے ہمارے سے خلاف تھے, جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. آج کس کے کہنے پہ ہے یہ سب کچھ؟ بہرحال میڈیا کے سامنے بھی ہے, یہ سب کچھ جوڈیشری کے سامنے بھی ہے. اور دوسری بات, آج جو جنگل کی بات ہوئی, لیکن جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں, اور جو جنگل کے قانون ہوتا ہے اس میں پھر جنگل کے قانون پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کچھ تو ہو اور کسی طریقے سے تو ہم آگے چلیں. اب جس انداز سے یہ پول ہوا ہے اس کو آپ ریفرینڈم تصور کر سکتے ہو, ضیاء الحق والا ہو یا مشرف صاحب والا ہو, بلکہ ضیاء الحق والا تو بڑا عجیب قسم کا تھا. آپ اسلام چاہتے ہیں اور کنٹینویشن آف اسلام چاہتے ہیں, اس کی پالیسیز چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن گئے, منتخب ہو گئے. اور یہ جو اس کے اندر, اس پول کے اندر جان بوجھ کے جو کچھ رکھا گیا اور جو اس کے پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن ریزنز تھی, وہ ساری کچھ سامنے نظر آ رہی ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں, اور پھر ٹی ایل پی کا لیڈر تو بہت پاپولر ہے لیکن اس کے پاس ووٹ 4% سے زیادہ نہیں ہے, یہ بھی ایک میسج تھا. اب اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے آج آسپیکٹ جو کیس لگا ہوا ہے, وہ اس بات کے, آج کسی سے بھی پوچھ لو, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جنوری میں بھی, فروری میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور مجبوری میں کب کرانے پڑیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سپریم کورٹ کے اوپر. ہاں, یا آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے یا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جانے لگ گئے تو مجبوری ہو گئی تو الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو تمام انالسٹ ہیں, جو تمام ہمارے باخبر لوگ دوست ہیں, کیونکہ ہم تو بڑے فخر سے اور بڑے زور سے کہتے تھے, بلکہ میں پٹیشنر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, جب یکم مارچ کا فیصلہ آیا کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن کرا کے دکھائیں گے, نہیں ہوا. سب دوست آپ کے کہتے تھے بھائی نہیں ہونا الیکشن, آپ کہاں کی باتیں کر. میں نے کہا بھائی آئین کہتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا آئین کا مذاق چھوڑ دیں. ہم کہتے تھے اچھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں. پھر 14 مئی کے الیکشن کی بات نہیں ہوا. لیکن ہم آگے چلتے ہیں, کیا اس سیاسی عدم استحکام اور جو اس وقت کی کیفیت ہے, کیا ہم اس کو فردر افورڈ کر سکتا ہے ہمارا ملک, ہمارے 25 کروڑ عوام؟ چھوڑ دیں آپ پی ٹی آئی کو, چھوڑ دیں نون کو, چھوڑ دیں باقی کسی پارٹی کو. کیا ہم اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام ایشوز کے اوپر خاموش رہے گی؟ قاضی فائز. اچھا, یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شعیب صاحب مجھے لیٹ می گو ٹو مالک, آئی وانٹ ہز لاسٹ ورڈ آن دس. مالک ذرا آ جائیں آن سپریم کورٹس رول ان آل آف دس. ہمیں سب کو معلوم 8% والی جو بات کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کی پارٹی نے 8% سے فائدہ اٹھایا ہے, سب نے اس ملک میں اٹھایا ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز نے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سپریم کورٹ, اس کا کوئی رول بنتا ہے اس سب میں اس وقت؟ میرا خیال ہے اس ملک کی تمام پالیٹکس
آنے والے دنوں کا اس بات پہ فیصلہ نہیں ہونا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، باقی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات پہ ہے جو پی ایم ایل این کا سب سے بڑا خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا ان کی بیسس پہ کہیں اسٹیبلشمنٹ مجبور تو نہیں ہو جائے گی عمران خان سے بات کرنے پہ، کیا وہ جو بالکل دروازے بند ہیں اگر وہ کواڑ تھوڑے سے بھی کھل گئے تو بڑی پرابلم ان کے لیے ہو جائیں گی. اور میرا خیال ہے جتنی اس وقت ایفرٹس آپ کو نظر آئیں گی، وہ مطالبے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی یہی شو کرتے ہیں جی 9th میں ایوری تھنگ. آئی تھنک ایک ہی خوف ہے سب کو کہ کہیں جو یہ بالکل اس وقت ایبسولوٹ کانٹیکٹ نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، کوئی قسم کا رپروشما نہیں ہے، اگر ان دو فیکٹرز میں 88% میں اور عمران خان میں اگر گفتگو شروع ہو گئی مجبوراً یا واٹ ایور، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو آنے والی سیاست شیپ کرے گا. ورنہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، الیکشنز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں کولیشن گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں پی ایم ایل این لیڈ بھی نظر آ رہی ہے، یہ تو نظر آ رہی جو اس وقت فیصلے ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہی اس میں ہے ویریبل کہ جو ایبسولوٹ اس وقت نہیں بات ہے، اگر وہ بات ہو گئی شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیٹ از واٹ از الارمنگ فار پی ایم ایل این. کوئی راستہ نکلے گا؟ یعنی یو وانٹ ٹو ہیو اے کوئک ورڈ. جی کوئک ورڈ. خیال میں ایک ہے گراؤنڈ ریالٹیز، مگر یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا انکانسٹیٹیوشنل ہیں. جو ریالٹی وہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور ہمیں ایز جرنلسٹ لوگوں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے لیے ذہن سازی کرنے کی بجائے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو پتا ہے، یقین مانے لوگوں کو پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال ہے بات ٹھیک ہے کہ ساتھ ساتھ بولتے جائیں جو چیز غلط بھی ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.